बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो तीसरे पर्चे असलीब व नसर उर्दू के जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में है। उसके बारे में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी आपके लिए, उनको कैसे हल करना है और क्या क्या चीज़ें करनी है जिसमें से आपका पेपर अच्छे से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। पहले तो आपको बता दूं कि आपके पहले क्वेश्चन में 2 इक़्तिबासात आएंगे, उसमें से आपने एक करना होगा और मुसन्निफ़ के असलूब की खसूसियात नुमायाँ हो जाएं कि आपने उसके बारे में इस तरह बताना है कि मुसन्निफ़ का असलूब किस तरह है, उसकी खसूसियात क्या हैं, वो भी वाज़िया हो जाएं। क्लियर हो गया आपको? इक़्तिबासात जो हैं वो किस में से आएंगे? गालिब के खतूत हैं 5, उनमें से आ सकते हैं। नीरंगे ख्याल के 2 मज़ामीन हैं, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता और शहरत आम और बकायद आम का दरबार, इसमें से हो सकता है। या ग़बार ख़ातिर के 2 खतूत हैं, उनमें से हो सकता है। अबुल कलाम आज़ाद के हैं ये। आपने इसमें से करने कौन से हैं? गालिब के जो खतूत है वो हम नहीं करेंगे, लॉन्ग काफ़ी हैं। और फिर ये 5 हैं, इनमें से कौन सा ख़त किसको लिखा गया है हमें ये याद रखना पड़ेगा और कब लिखा गया, ये चीज़ें। तो इसलिए ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो हम ज़्यादा फोकस करेंगे नीरंगे ख़याल के 2 मज़ामीन जो हैं उनके ऊपर और ग़बार ख़ातिर के 2 खतूत। जो नीरंग ख़याल के 2 मज़ामीन हैं, इंशाल्लाह इसी में ही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ग़बार ख़ातिर के 2 खतूत जो हैं वो आप अपना सेफ कॉर्नर रखते हुए उनको रीड करेंगे। इसका जो पहला मज़मून है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसकी पूरी जो नसर है उस पर वीडियो बना दी गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी आपको, आप वहाँ पे जाके उसको एक दफ़ा सुन लीजिएगा। और जब आप और अभी मैं आपको सैंपल के तौर पर 1-2 पैरे जो हैं जो आ सकते हैं, या ये दिखाने के लिए कि अगर कोई भी पैरा आता है तो आपने उसको किस तरह हल करना है, उसके बारे में एक पैरा पढ़ दूंगी। और शहरत आम और बकायद आम का दरबार, वो वाले पहरे जिनको आपने कोई भी पहरा आए तो उसके शुरू में और लास्ट में कोट करना है, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी जौन सा पहरा आपको आएगा उसकी थोड़ी सी आपने स्लीव्स उर्दू कर देनी है, अपनी वर्डिंग में कर देना है, उसको थोड़े से बढ़ा चढ़ा के अल्फाज में बयान कर देना है, आसान उर्दू में ही लेकिन थोड़ा सा लेंथी करके। इनकी टिप्स क्या हैं, इनकी पहचान कैसे होगी अगर आपने इनको फुल नहीं भी रीड किया है तो? इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, इसमें आपको कहानी का पता है कि एक ही जगह पे सारे लोग जो हैं अपनी परेशानियां और अपनी जो कमियां, या क्या कह सकते हैं कि अपने ऐप जो है ना वो एक जगह पे फेंक देते हैं, एक ढेर बन जाता है और इतना ऊंचा कि बादलों तक वो टच होता है। तो फिर बाद में वो अपनी अपनी जो परेशानियां एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं या अपनी मुसीबतें। तो ये उसकी कहानी है। उसमें आते हैं लोग और अपनी अपनी चीज़ें फेंकते जाते हैं, जिन चीज़ों को वो अपनी मुसीबत समझते हैं। ये हो गया। शोहरत आम और बाकायदा आम में क्या है, वो पुराने लोग जिन्होंने कोई अच्छे काम किए हैं या जिसकी वजह से उनको शोहरत हासिल हुई और आज तक उनका नाम जिंदा है, उनका जिक्र आएगा। तो कोई भी पहरा आता है उसके हवाले से आपको समझ आ जाएगी कि ये कहाँ से लिया गया है। और ग़बार ख़ातिर के जो 2 खतूत हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें वो अबुल कलाम आज़ाद जो हैं वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी और जो वो कैद में रहे उससे कंपैरिजन करते हैं, तो ये उस हवाले से है। ग़बार ख़ातिर के जो खतूत हैं वो आप देख लीजिएगा। और जो है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो पहरे इसमें कोट करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी स्टार्ट में या लास्ट में, वो आपने वैसे ही करने हैं। बाकी जो आपको पहरा आएगा उसको रीड करते हुए, उसको समझते हुए, सलीस करके उसको लिखना है, दैट्स इट। और शहरत आम और बाकायदा आम का दरबार, उसमें भी ऐसे ही है। मैं उससे कुछ रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। और कौन सी चीज़ें आपने स्टार्ट में कोट करनी है, कौन सी लास्ट में कोट करनी है, फिर उसके बाद जो आपको पहरा दिया जाएगा उसको आपने सलीस करके लिखना है। एग्जाम्पल, अगर आपको एक पहरा आता है, मैं इन
ان دونوں خیالوں کو وہ ساتھ دے رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوتا ہے۔ سلطان افلاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس سے مراد لی گئی ہے۔ خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل علم اپنے رنج و الم اور مصائب تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا، ایسا میدان جو بہت وسیع تھا کہ خیالات سے بھی زیادہ تجویز ہوا اور لوگ آنے شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑا ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ آپ نے اس کا سٹارٹ لینا ہے کہ یہ اقتباس جو ہے مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب جو ہے نیرنگ خیال میں شائع شدہ ایک مضمون انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا سے لیا گیا ہے۔ فاضل مصنف انسان کی نفسیات کا بغور تجزیہ کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ ہر شخص اپنے حال سے مطمئن نہیں ہوتا اور اس کو خوب سے خوب تر کی تلاش ہوتی ہے۔ اس پردے میں فاضل مصنف نے سقراط حکیم کا حوالہ دیا۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ایک اور مضمون ہے یا ایک ایسا مضمون ہے جو اپنی وضاحت آپ ہے۔ آپ اس میں ایسے ہی لکھیں گے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، یہ ایک ایسا مضمون ہے جو اپنی وضاحت آپ ہے۔ وہ سقراط حکیم کے اس لطیفے سے شروع ہوتا ہے کہ اگر تمام مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر میں بانٹ دیں تو جو لوگ اپنے تئیں بدنصیب سمجھ رہے تھے وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ اس کے بعد کا حصہ اسی قول حکیم کی تفسیر کریم ہے اور قول نقل ہوا ہے، اسی کی تفسیر ہے اور کسی اور نے نقل کیا ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ نیکسٹ پیر آپ لکھیں گے کہ اس میں جو ہے صرف 3 کریکٹر ہیں، سلطان افلاک اور وہم اور صبر و تحمل۔ ان تینوں کو اس نثر میں 3 کریکٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ تینوں محض نام ہے، بالکل بے جان اور اپنے نام ہی سے حقیقت کا پردہ فاش کر جاتے ہیں۔ پھر بھی یہ ایک تمثیلی مضمون ہے اس لیے کہ اس میں تمثیل کی خصوصیات بھی صاف جھلکتی ہیں۔ اچھا جی، پہلا پیرا، اس کے بعد آپ لکھیں گے یہ والے 2 پیرے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اور اس کو یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سٹارٹ کریں گے یہاں سے کہ اس پردے میں فاضل مصنف نے سقراط حکیم کا حوالہ دیا ہے، جس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ سقراط حکیم نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تمام اہل جہاں کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دی جائیں اور پھر ان کو سب میں برابر بانٹ دیا جائے تو بھی لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، پھر بھی ہر شخص اپنی پہلی مصیبت کو ہی اچھا سمجھے گا۔ مولانا کا خیال ہے کہ وہ ان دونوں خیالات کو وہ ساتھ دے رہے تھے اور کچھ اس دونوں خیالات کون سے ہیں جو پیچھے ہم نے دونوں بات کی ہے کہ اسی کے بارے میں تفسیر کے ساتھ جاتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم آپس میں چینج بھی کر لیں اپنی مصیبتوں کو تو پھر بھی ہمیں پہلے والی مصیبت جو ہے وہ اچھی لگے گی۔ تو وہ ان دونوں خیالات کے بارے میں سوچ رہے تھے اور کچھ اس انداز سے اپنا موقف بیان کرتے ہیں کہ میں بے فکری کے عالم میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا کہ تمام باقی وہی والا پیرا ہے، ابھی مجھے ریڈ کرنے کی ضرورت ہے، سمپل ہے تو فل ریڈ کر ہی دیتے ہیں کہ تمام اہل دنیا اپنے اپنے رنج و الم اور مصائب تکالیف کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر کر دیں۔ چنانچہ ایک بہت وسیع میدان میں لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا۔ میں عین درمیان کھڑا ہو کر اور ان لوگوں کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک آتا اور اپنا بوجھ سر سے اتار پھینکتا، لیکن جو بوجھ گرتا مقدار میں اور بڑھ جاتا، یعنی کہ جیسے جیسے لوگ پھینکتے جاتے تھے تو ان مصیبتوں کا جو بوجھ تھا وہ بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی بلندتر۔ آگے چل کر علامہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں مصائب کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے رہتے ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس پر شاکر رہے، تاہم انسان کی فطرت ثانیہ ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں خوش نہیں رہتا۔ اچھا جی، آپ کو اگر کوئی بھی پہرا آتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سٹارٹ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں سے یہ ہم نے اس کو سلیز کیا ہے وہاں سے آپ اس پہرے کے بارے میں سلیز کریں گے، اور اس کے بعد میں آپ مصیبتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے، یا جو پہرا آئے گا مصیبتوں کے بارے میں اس کو بتا کے پھر لاسٹ آپ نے یہ ضرور بتا دینا ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا یہاں سے لے کے پھر یہاں تک آپ نے ہر ایک جو آپ کو پہرا آئے گا اس کے ساتھ کوٹ کرنا ہے۔ ایک چیز اور ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے اس کوشچن کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ اس کو کتنا لینتھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم مارکس کے حساب سے دیکھتے ہیں تو یہ ایٹ لیسٹ آپ کا پھر 6 پیجز کا ہونا چاہیے، اور یا 3 صفحوں کا ہونا چاہیے۔ میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ صبر کے حوالے سے 1-2 آیات یاد کر لیں اور 1-2 حدیث یاد کر لیں، اور صبر تحمل کی جو کیا کہتے ہیں کہ اس کے فائدے، یا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہوئے ان کو بھی آپ کوٹ کریں تو آپ کے مارکس کافی اچھے آئیں گے۔ یہ تو آپ کا ہو گیا انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اس کے بارے میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے شہرت عام بقائد و عام کا سیمپل کے طور پہ ایک پہرا میں ریڈ کروں گی، اس کے بعد اس کے سٹارٹ کے پہرے کیا ہونے چاہیے، کوئی بھی اقتباس جو آپ کو آتا ہے تو اس کے سٹارٹ کے پہرے کیا ہونے چاہیے، لاسٹ کے پہرے کیا ہونے چاہیے، وہ آپ کو بتا دوں گی، اور جو پہرا آپ کو آئے گا اس کو پھر سلیز کر کے آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کے 2 شخص آیا، اگرچہ سادہ وضع تھا مگر قیافہ روشن اور چہرہ فرحت روحانی سے شگفتہ نظر آتا تھا۔ جو لوگ اب تک آ چکے تھے ان سب سے زیادہ عالی رتبے کے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس کے داہنے ہاتھ پر افلاطون تھا، اور بائیں پر جلیونس۔ اس کا نام سقراط تھا، چنانچہ وہ بھی ایک مسند پر بیٹھ گیا۔ لوگ ایسا خیال کرتے تھے کہ ارسطو اپنے استاد یعنی افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا، مگر اس مقدمے پر کچھ اشخاص تکرار کرتے نظر آئے کہ ان کا سرگرو خود ارسطو تھا۔ اس منطقی زبردست نے کچھ شوخی اور کچھ سینہ زوری سے، مگر دلائل زبردست اور براہین معقول کے ساتھ سب اہل محفل کو قائم کر لیا کہ یہ مسند میرا ہی حق ہے، اور یہ کہہ کر اول سکندر کو آئینہ دکھایا، پھر نظامی کو سلام کر کے بیٹھ ہی گیا۔ ایک گروہ کثیر بادشاہوں کی ذیل میں آیا، سب حبہ امامہ اور طبل دو ماما رکھتے تھے، مگر باہر روکے گئے کیونکہ ہر چند ان کے حبے دامن قیامت سے بندھے تھے۔ امامے گنبد فلک کا نمونہ تھے، مگر اکثر ان میں طبل تھے کی طرح اندر سے خالی تھے۔ چنانچہ 2 شخص اندر آنے کے لیے منتخب ہوئے، ان کے ساتھ ایک انبوا کثیر علماء فضلہ کا حولیہ۔ تعجب یہ کہ روم یونان کی فلسفی ٹوپیاں اتارے ان کے ساتھ تھے، بلکہ چند ہندو بھی تقویم کے پترے لیے اشیرباد کہتے آتے تھے۔ پہلا بادشاہ ان میں ہارون رشید اور دوسرا مامون رشید تھا۔ اچھا جی، جو اقتباس آپ کو سمجھ آ جانا ہے کہ کس جگہ سے آیا، اس کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کے بارے میں لکھنا سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سلیز کر کے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ ہاں، ابھی میں نے اس کی ٹانگیں خوب توڑی ہیں۔ کا حوالہ متن میں آپ کیا کریں گے کہ نا، آپ بتائیں گے کہ یہ اقتباس کہاں سے آیا ہے اور یہ کس کا ہے۔
تو اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ پیرا شمس العلماء مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال میں شائع شدہ ایک مضمون ایک شہرت عام اور بقائے عام کا دربار سے لیا گیا ہے. اس مضمون میں مولانا نے ایسے گزرے ہوئے شہرت عام رکھنے والے اکابرین کا ذکر کیا ہے جو اپنے زمانے کے اعلیٰ ترین فرد تھے اور جنہیں آنے والے ادوار بھی فراموش نہیں کر سکتے. یہ خیال حصہ اول کا آخری اور شاہکار مضمون جس کی تمام نقادوں نے تعریف کی ہے اور جس کے اقتباسات سے لوگوں نے اپنے مضمونوں کی رونق بڑھائی ہے اور جس میں آزاد کے تصرفات نے اسے ان کا اپنا مضمون سا بنا دیا ہے. یہ ارسطو کے مضمون سے ایڈسنس کے کا مضمون ہے، اس سے ملتا جلتا اور اس سے ماخوذ ہے، لیکن مولانا محمد حسین آزاد نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ یہ ان کا ہی معلوم ہوتا ہے. شہرت عام بقائے عام ہے. اس میں شک نہیں کہ اس مضمون میں تاریخ نگاروں اور انشا پردرازوں کی شخصیتیں یکجا ہو گئی ہیں اور اس یکجائی نے اس مضمون کو رنگینی عبارت، دلچسپ اور قدر آور شخصیتوں کی حیتوں اور آزاد کے تخیل کی زرخیزی کے ذریعے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر اسلم فرخی نے مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں جو لکھا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے. یہ ایک بڑی کوٹیشن ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو یاد کر سکتے ہیں، ادروائز اس میں آپ یہی کوٹیشن صرف لکھیں گے کہ اس مضمون کا ابتدائیہ جو ہے ایڈسنس کے مضمون کا لفظی ترجمہ ہے، لیکن دربار آزاد نے اپنی پسند خاص سے آراستہ کیا ہے. اس کا جو سٹارٹ ہے وہ ایڈسنس کے مضمون سے لیا گیا ہے، لیکن باقی جو ہے وہ ان کی پسند سے آراستہ کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ابتدائیہ پلاٹ اور بنیادی خیال ہی کی وجہ سے یہ ایڈسن کے مضمون ویژن آف دی ٹیبل آف فیم سے ماخوذ کہا جاتا ہے، ورنہ آزاد نے جن لوگوں کو خلط دعام عطا کی ہے وہ ایڈسنس کے ہاں نہیں ہے، یعنی کہ اس کو چینج کیا ہے انہوں نے. اچھا جی، اس کے بارے میں ایک یہ پہرا بھی آپ پڑھیں گے اور اس کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں اس میں، بلکہ آپ کریں گے اس کو، کیونکہ جس طرح میں کہہ رہی ہوں کہ 3 پیجز کا ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے، 6 پیجز کا اور 3 صفحات کا، دونوں سائڈ سے لکھے ہوئے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو آپ نے ریڈ کر کے اس میں کوٹ کرنا ہے. سب چیزیں کوٹ کر رہے ہوں گے. سٹارٹ میں آپ نے تقریباً 1 پیج ان کے بارے میں لکھ لیں اس سائڈ کا، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ سائڈ سے جب آپ سٹارٹ کریں گے تو وہاں پہ آپ نے ایک ایرو کا نشان بناتے ہوئے اس جو پہرا آپ کو دیا گیا ہے اس کی اپنے سلیس کر دینی ہے. اس کے لاسٹ میں پھر آپ نے اس سے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفو جو ہے وہ آپ نے دے دینی ہے. ایسا لگے کہ آپ کو اس نے ایک پہرا ہی دیا ہے، لیکن ایک پہرے کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے کہ اس کو وہ چیز پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے، اس میں آپ ساری انفارمیشن بتا دیں کہ اس میں ہے کیا سارا. اکابرین ادوار، اس کے بعد ہم واپس اپنے پہرے کی طرف آتے ہیں، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. اکابرین ادوار گزشتہ کا دربار لگا ہوا تھا اور چیزہ ہستیاں آتی جاتی تھیں، جلوہ گری کر کے جمع ہوتی جاتی ہیں. چنانچہ بعد میں جو شخص آیا وہ اگرچہ سادہ وضع کا تھا مگر چہرے مہرے سے شگفتہ نظر آتا تھا. اب تک آنے والے لوگوں میں سے اعلیٰ مرتبے والا شخص معلوم ہوتا تھا. اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی مشاہیر عالم تھے اور اس کے داہنے ہاتھ پر افلاطون تھا، بائیں طرف جلیونس، جو بھی یہ نام. اس شخص کا نام سقراط تھا. وہ بھی ایک تخت پر بیٹھ گیا. لوگوں کا خیال تھا کہ ارسطو اپنے استاد افلاطون سے دوسرے درجے پر بیٹھے گا. ارسطو نے وہاں بھی دلائل سے ثابت کیا کہ جس مسند پہ بیٹھ رہا ہے وہ اس کا حق ہے. بادشاہوں کی قطار میں ایک بڑا گروہ بھی آیا. ان لوگوں کے امامے اتنے بڑے تھے کہ وہ گنبد افلاک سے باتیں کر رہے تھے اور حبے اتنے لمبے تھے کہ قیامت تک پہنچے ہوئے تھے. ان تمام لوگوں میں سے جن بادشاہوں کو دربار میں بیٹھنے کی اجازت ملی وہ 2 مسلمان بادشاہ تھے،
حالانکہ ان میں روم اور یونان کے بادشاہان بھی موجود تھے۔ مسلمان بادشاہ ہارون رشید اور مامون رشید کو اس دربار میں تخت نشین ہونے کا موقع ملا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ شہرت عام اور بقائد عام کے بارے میں مرکزی خیال ہے، اور اس سے ریلیٹڈ مصنف نے بقا کی دو جو اقسام بتائی ہیں ان کی وضاحت ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو انہوں نے اندر اشعار کوٹ کیے ہیں 2 اشعار ہیں۔ اس کو آپ ریڈ کر لیں اور اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس کی جو آپ سلیس کریں گے اس کے اندر۔ آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں۔ تین جو ہے نا پہرے جو امپورٹنٹ ہیں وہ اس بک میں دیے گئے ہیں۔ آپ ان 3 پہروں کو دیکھ لیجئے گا۔ جب آپ 3 پہروں کو دیکھ لیں گے تو ایک آپ کی پریکٹس ہو جائے گی ان کو کرنے کی بھی، اور دوسرا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی نثر کس طرح لکھی گئی ہے اور اس میں کیا چیزیں ہیں۔ یہ یہاں تک تو ہو گئے نیرنگ خیال، انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، اور اس کے بعد ہے شہرت عام بقائد و عام کا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ دال جو ہے یہ اس کا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ پہرے آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کوئی اور پہرا آئے، لیکن آپ ان کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان دونوں نثروں میں کیا چیز ہے، اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سے مضمون میں سے آیا ہے۔ تو اور باقی جو ہے وہ آپ 2 لیٹر جو ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ابو الکلام آزاد کے، ان کو ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ جو ہم نے نثر کے یہ دونوں چیزیں کی ہیں، یعنی کہ نثر کے یہ 2 مضمون کیے ہیں، اس میں سے یہ ہی آپ کے پیپر میں آ جائیں گے۔ ان کو آپ اچھے سے کر لیں۔